आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक लास्ट टाइम जैसा कि आपको पता है कि हमने सयाम डिस्कस किया था, वो मौके की मुनासबत से कि सयाम की असल लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या है। आज हम सो कॉल्ड इस्लाम का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर समझा जाता है, जिसको नमाज कहा जाता है और अरबिक में उसको सलात से मुनासबत दी जाती है, तो इसकी हकीकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ जो है वो अहले अकल टीम के एडमिन एक दफा फिर मौजूद हैं, तो वो अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी राय से आपको जो है जो वो क्या समझते हैं कि सलात क्या है कुरानी हवाला जात के साथ। तो मैं बिला किसी ताखीर के दावत दूंगा अहले अकल के एडमिन को कि जनाब वो आए और जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करें टॉपिक। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो एक ऐसी नाजुक टॉपिक है सलात, जी जी जिसको मैं तकरीबन 25 साल पहले तहकीक करने के लिए निकला था, क्योंकि मैं भी 5 वक्त का नमाजी था, हमारे माशरा भी पूरा नमाजी था। सारे लोग नमाजी, तहज्जुद गुजार, फजर, इशराक, ताश, ये सारी नमाजें पढ़ते थे। और मैंने एक हदीस भी सुन रखी थी कि भाई मुसलमानों की जो मेराज है, मोमिन की जो मेराज है वो सलात है। जी जी। तो उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है कि मुसलमान भी 7वें आसमान पे जा सकता है। मैंने तहकीक किया आगे, यानी ये जब तो आंख बंद करके चल रहा था। मैं 25 साल पहले मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर मोमिन की मेराज सलात है, मेराज मतलब उरूज पे जाने का जरिया, उरूज से आया मेराज। तो मैं बोला ये मेरे पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, महल्ले वाले, बुजुर्ग, ये सारे लोग नमाज में मशगूल है, किसी की जिंदगी में उरूज दिखता नहीं। यानी इतने वादे सुनता था कि भाई सबसे पहले सलात का हिसाब होगा जी। यानी नमाज का ऐसा था कि नमाज अगर जिसने पढ़ लिया तो वो जन्नती सबसे पहले नमाज का होगा। और जवानी की जो बताते नमाज, उसको जवाहरात में तोली जाएगी, ये भी सुना था। और ज़ईफी में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसका कोई भाव नहीं आएगा, उसका वजन अपने पत्थर से होगा, पत्थर का वजन होगा। तो इतनी कीमती चीज जो बच्चे को 7 साल में फर्ज कर देना चाहिए, 7 साल तक आने तक फर्ज कर देना चाहिए, 7 साल से पहले से उसको ताकीद करना चाहिए सलात, नमाज के ऊपर। और अल्लाह का बहुत सारा वादा है कि भाई जन्नत की चाबी है सलात। हाँ जी, नमाज वो क्या कहते हैं, जन्नत की कुंजी है। हाँ, कुंजी है। तो ये सारी चीज सुनी हुई थी, नमाज नमाज नमाज। मेरे सोचना वहां से शुरू हुआ कि भाई कि नमाज का दाग आ गया था पेशानी पे। हाँ जी, मेरा कामयाबी क्यों नहीं मिल रही जी? कि नमाज हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, परेशान था। तो ये जब मैं तहकीक करने सलात का निकला आज से 25 साल पहले, तो मुझे दोस्त बोलते थे कि इसमें क्या तहकीक करना है तेरे, ये तो एक एस्टेब्लिश चीज है जो रसूलुल्लाह के 1400 साल से आ रहे हैं और किसी ने सवाल नहीं किया। मैं बोला कि यार तो हमारी समझने में गलत थे, या जो अल्लाह ने हमको फरमाया है कि भाई ये जन्नत की पूंजी है या मेराज है या इससे फलाह इंसान पाता है, कहीं ना कहीं तो गलत हम समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो एक रात में कुरान को पढ़ते पढ़ते एक सूरह अहज़ाब की 56 आयत पे पहुंचा मैं। अच्छा। सूरह अहज़ाब की 56। तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, ये इन लोगों का सऊदीया कुरान था, सऊदीया कुरान वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था मोहसिन खान का। हाँ जी, जनाब मोहसिन खान, आप नाम सुने होंगे। जी जी, मदीना यूनिवर्सिटी का, यानी बहुत अप्रूव्ड
تو 33:56 میں میں نے یہ پڑھا کہ اللہ اور ملائکہ نبی کے اوپر سلاد بھیجتے ہیں، ان کی سلاد بھیجتے ہیں. تو میں تھوڑا چوپ اور توجہ اس میں آ گیا کہ میں نے یہ اللہ اور ملائکہ کی سلاد کون سی ہوتی ہے؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. کہ اللہ بھی کیا نماز پڑھتا ہے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ رکوع سجدہ کس کو کرتا ہوگا؟ وہاں سے معاملہ میرا ذہن وہ ہو گیا کہ میں سوچا کہ ایسی کیا چیز کامن ہے جو اللہ اور ملائکہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بندے انسان بھی کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اللہ بھی کام کرتا ہے، ملائکہ بھی کام کرتے اور انسان بھی کام کرتے ہیں. تو اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام کو اسٹیبلش کرنا ہے، کام کو قائم کرنا ہے. تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید اس کا مطلب کام ہے صلاۃ کا مطلب، کیونکہ یہ ہمیشہ صلاۃ یعنی ان کے اندر کام کیسے کرنا ہے. تو میں سوچا شاید کام صلاۃ کے معنی کام ہوا. جب میں نے کوئی لغت تو دیکھا نہیں تھا، صرف ایسے ہی پھر میرے سورہ نور کی ایک آیت میری گزری، سورہ نور 24 کا 41. جی جی. کہ زمین اور آسمان میں پرندے اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو بھی ہے سارے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو ہر کسی کو اپنی نماز معلوم ہے، سب کو اپنی صلاۃ جانتے ہیں. ارے تو میں نے سوچا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں اور زمین اور آسمان جتنے لوگ سب صلاۃ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو ہم ہی نہیں جانتے، پھر انسان ہی نہیں جانتا ہے. یہ ان کو صلاۃ جب یہ جانتے ہیں تو میں یہی سوچا کہ شاید یہ ہر کوئی اپنا اپنا کام جانتا ہے، اس کے مطلب یہ ہوں گے. تو جب میری تحقیق تو میں نے لغت نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا ڈکشنری، میں نے صلاۃ کے معنی سوچا کام ہے کہ یہ ہر کوئی کام کرتا ہے. کیونکہ اگر قرآن سورہ نور بول رہا ہے کہ ہر کوئی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ جانتا ہے، تو میں سوچا کہ جس کو ہم برا جانور بولتے ہیں، پیک سور، وہ بھی جانتا ہوگا، وہ بھی نماز پڑھتا جانتا ہوگا. کیڑے، چھوٹے کیڑے مکوڑے ہر کوئی جانتے ہوگے. صلاۃ مطلب ہو سکتا ہے کام ہی ہوگا. تو یہ سوچ کے پھر ایسے جب میں اس کے بعد میں لغت میں دیکھا، تو لغت میں جو لوگ لیتے ہیں اپنے ہمارے ٹرانسلیٹر لوگ، وہ اس کا جو مصدر روٹ ورڈ لیتے ہیں وہ سواد لام واو سلو. جب سلو میں نے دیکھا اس کے مطلب، تو سلو میں مجھے اس کے مطلب نماز کے میل نہیں جی سمجھے. سلو کے مطلب مجھے یہ معلوم پڑا کہ سلو اور سلہ کے مطلب یہ ہے پیٹ مارنا. اچھا. ہاں، سلوات الظہر کے مطلب ہے پیٹ پہ مارنا، سمجھے. سلہ کے مطلب مارنا. تو میں بولا یہ مارنے کا مطلب اس میں لکھا ہوا ہے. پھر اس میں ون آف دا میننگ یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی دعا کرنا، نماز پڑھنا، تعریف کرنا، درود پڑھنا، یہ بھی مطلب لکھا ہوا تھا. میں بولا کہ یہ ساتھ میں عقیم کے ساتھ میں تو جڑ رہا نہیں ہے، اس کو قائم کیسا کریں گے؟ کیونکہ نماز تو ہم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پڑھ کے ہٹ جاتے. تو جو قائم کا جو ڈیفینیشن ہے قائم کرنا، وہ تو اس میں ہو رہا ہی نہیں ہے، قائم تو ہو رہی نہیں ہے. پھر اسی کے اندر ایک ڈیفینیشن تھا سلی کا. سلی کا مطلب ہے ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کے پیچھے اس کی پیٹ دم کے قریب ایک دم اس طرح پیچھے بھاگتا ہے، اس کو سلی بولتے ہیں. جی. تو کچھ لوگ اس کے مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھائی فالو کرنا. جی، مگر کیسا ہے نا کہ نہ سلو جا رہا تھا، نہ سلی جا رہا تھا، نہ فالو. کیونکہ عقیم الصلاۃ تو میں نے سوچا کہ ڈکشنری میں مجھے کلیئر کٹ روشنی نہیں مل رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ عربوں کی زبان میں جو آج کل عرب بولتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ڈیریویٹیوز تو ہوئیں گے. تو چلو ہم ڈیریویٹیوز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی صلاۃ کے ڈیریویٹیوز کیا کیا ہے. تو جب
میں نے سلاد کے ڈیریویٹو سے سب سے پہلے مجھے معلوم پڑا کہ دبئی میں ایک کمپنی ہے ایتی سلاد، کمیونیکیشن کی کمپنی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے لوگوں کو. تو میں نے سوچا کہ یار یہ ایتی سلاد کا نام کیوں ہے اس کو. تو جب میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ بھائی یہ ایتی سلاد جو ہے نا یہ سلاد کا ون آف دا ڈیریویٹو ہے. سمجھے؟ تو ایتی سلاد جو ہے اس کے مطلب ہے کنیکشن، کمیونیکیشن. پھر اور بھی میں نے اس کو ڈھونڈا تو مجھے یہ بہت سارے ڈیریویٹو سلاد کے مل گئے، جیسے کہ ماؤ سلاد کے مطلب کنیکٹیوٹی، ٹرانسپورٹ. اور پھر مجھے یہ معلوم پڑا کہ صلہ رحمی بھی سلاد کا ہی ڈیریویٹو ہے. جوڑنا، صلہ رحمی یعنی خون کے رشتوں کو آپس میں جوڑنا، رحم کے رشتوں کو. سمجھے؟ تو یہ یعنی مواصلات ہے، اتصالات ہے، اور یعنی انر کالنگ، جو انسان کی جو انر کالنگ بولتے ہیں اس کو بھی الاتصال الداخلی ایسا عربی میں بولتے ہیں کہ انر وائس، کہ انر کالنگ. تو مجھے یعنی کافی سلاد کے میرے پاس کافی ڈیریویٹوز آ گئے. سمجھے؟ اچھا. کمپیوٹر کا نام بھی ایک ہے سل مائکروفون، اس کو بولتے کمپیوٹر کو. تو یہ جو سوات لام کا جو یہ ساری چیز جو، تو مجھے معلوم پڑا کہ یہ مواصلات، اتصالات اور یہ سارے جو سلاد جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے سوات لام واو نہیں ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے واو سوات لام، وصل. اچھا. اب ہاں، وصل جو ہے اس کا حقیقت میں روٹ ورڈ ہے کہ وصل کے مطلب ہے جڑنا، کنیکشن. سمجھے؟ اور میری ایک دو عالموں سے بھی گفتگو ہوئی، بات ہوئی. تو کچھ تو عالم بول رہے تھے، میں پوچھا سلاد کے کیا مطلب ہے، تو کچھ عالم بول رہے تھے سلاد کے تو 700 مطلب ہوتے ہیں، آپ کون سا مطلب چاہیے. سمجھے؟ اور شہریت کا مطلب تو نماز ہے. میں بولا یہ کیسا ہے 700 مطلب، کنفیوژن. 2-3 اچھے عالم بھی ملے، وہ لوگوں نے مجھے بولے کہ بھائی سلاد کا جو روٹ ہے سیلا ہے. سمجھے؟ اور میں نے کچھ 15 سال پہلے میں نے ناصر خسرو کی ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں بھی انہوں نے سلاد کا جو روٹ ورڈ وصل لیے تھے. ناصر خسرو ایک بہت جانے مانے فلاسفر گزرے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ میں اگر سلاد کا آرٹیکل لکھوں اور مجھے حوالہ دینا پڑے گا، کیونکہ لوگوں کو چاہیے حوالہ، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ہے مشہور اور معروف لوگ اس کے سلاد کے جو ڈیریویٹو لیتے ہیں وہ سوات لام واو لیتے ہیں. تو یہ لوگ بولیں گے کہ آپ نے کہاں سے لے کر کے آگے. تو میں اس میں لگ گیا ڈھونڈنے میں، کیونکہ میرے پاس میں نے پڑھا تھا ناصر خسرو نے لیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی مجھے ناصر خسرو کا ملا نہیں. مگر مجھے ایک بہت ہی پرانا ریفرنس مل گیا اس کے اندر. ایک بہت بڑے ٹرانسلیٹر گزرے ہیں اور کافی مشہور ٹرانسلیٹر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ گزرے ہیں 283 ہجری میں. 283 ہجری میں یہ جو ہے یعنی منصور الحلاج، امام غزالی اور یحییٰ السہروردی، محی الدین ابن عربی، یہ سب کے ٹیچر ہیں. مطلب یہ سارے لوگ، بڑے بڑے لوگ ان کا ریفرنس دیتے تھے. اچھا. ہاں، یہ اتنے زبردست ٹرانسلیٹر جو انہوں نے اپنی ٹرانسلیشن انہوں نے کی تفسیر. تب آپ سہل التشتاری اگر آپ کرو گے نا تو آپ کو معلوم پڑے گا. سہل التشتاری. ہاں، اگر یہ آپ تو یہ وہ اپنے بولتے ہیں کہ سب سے بڑا اگر اسپرچل ماسٹر ہوا ہے نا
تو وہ ذوالنون المصری ہوا ہے. تو یہ ذوالنون المصری جو ہے نا ان کے شاگرد تھے یہ سہیل التشتاری. اچھا. تو انہوں نے اپنی بک میں تفسیر کے اندر انہوں نے لکھے ہے کہ یہ جو اس کا وہ ہے ان کی تفسیر جو ہے پیج نمبر 14 پہ انہوں نے اس کا لکھے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے صلاۃ کا وہ وصل ہے. اچھا. ہاں تو مجھے ریفرنس, کیونکہ آج کل لوگوں کو ریفرنس چاہیے تھا نا, ریفرنس چاہیے رہتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ اگر معرفت چاہیے تم کو, رب سے اللہ سے معرفت چاہیے تو اس کے لیے صلاۃ بہت ضروری ہے. تو آخر میں آج میرا جو ماننا ہے صلاۃ کے مطلب جیسا میں نے پہلے بتایا شروع میں بولتا تھا یہ کام ہے, سمجھے, کام کو قائم کرنا ہے, مگر یہ کام کو قائم کرنا نہیں, یہ اصل میں قائم کرنا ہے اپنے رب سے رابطہ قائم کرنا ہے, اپنے رب سے جڑنا ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں گے جہاں جہاں الکتاب آیا ہے, الکتاب کے آگے پیچھے کی آیت میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر آپ کو صلاۃ ملے گا, اقیم الصلاۃ. اچھا. ہاں تو یہ الکتاب کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہر انسان کے اندر اس کی خود کی ایک کتاب ہوتی ہے, اسکرپٹ, لکھاوٹ, خود کی ایک لکھاوٹ ہوتی ہے کہ اس کی قابلیت کے حساب سے, اس کی دلچسپی کے حساب سے, اس کی قابلیت کے حساب سے ہر انسان کے اندر ایک خود کی اسکرپٹ ہوتی ہے, خود کی کتاب ہوتی ہے جس سے اس کو جڑنا ہے. تو صلاۃ کا اکثر میں آپ دیکھیں گے مفہوم جو آیا ہے آگے پیچھے صلاۃ کو, وہ کتاب سے جڑنے کے لیے ہی آیا ہے, سمجھے. آپ 29 کا 45 بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کو صلاۃ کے ذریعے کتاب سے جڑنا ہے, کیونکہ جب آپ صلاۃ کے ذریعے کتاب سے جڑیں گے تو کتاب آپ سے بات کرے گی, آپ کی تلاوت, اپنے الکتاب کی تلاوت آپ کے اوپر ہوگی. یہ 29 کا 45. ہاں جی, ہاں سورہ عنکبوت کا 45. یہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقام الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ہاں تو ایسی آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی جب آپ کو وہ کتاب کو جڑنے کے لیے ہی صلاۃ ہے. صلاۃ جو ہے ہماری خود کی جو ایک اسکرپٹ ہے, خود کی ایک لکھی ہوئی کتاب اندر ہے ہر انسان کی. اس لیے بولا گیا ہے کہ بچہ جتنا چھوٹا ہو اتنے جلد اس کو اپنی اسکرپٹ پہچاننے لگاؤ, اس کو اپنی اسکرپٹ سے جڑو. جب وہ اسکرپٹ سے جڑے گا, جیسا ہم نے سورہ بقرہ کا لیا تھا کہ اس کی کامیابی ہوگی, جب وہ اپنی اسکرپٹ پہچان لیا اور اس سے جڑ گیا اور اس نے مکمل کام کیا, ایک قرآن میں آئے تھے صلاۃ الدائمون, یعنی ایسی صلاۃ جو اس کو قائم زندگی بھر رکھنا ہے. دائمون کے مطلب کانسٹنٹ رکھنا ہے اس کو. تو ان شارٹ آج کا موضوع ہم ختم کرتے ہیں. صلاۃ کا مطلب ہے ہم کو ہماری کتاب سے ہمیشہ کے لیے ہم کو جڑے رہنا ہے, کنیکٹ رہنا ہے, بالکل کنیکٹ رہنا ہے.